अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जैसे हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में सेठी साहब बात करते रहे हैं कि आलमी हालात तेज़ी से बदलाव की जानिब गामज़न है, और ऐसा बदलाव है जिसको प्रिडिक्ट बड़ी मुश्किल से किया जाता है क्योंकि बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। हम अमेरिका की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, खत्ते की बात करते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा नाजुक सूरत हाल और उबाल जहाँ है वो ईरान में है। कम अज़ कम जो आलमी जराइद हैं जिनमें टाइम मैगज़ीन भी शामिल है वो तो यही रिपोर्ट कर रहा है, BBC पे भी इसी तरह की रिपोर्ट्स हैं, राइटर्स पे भी, तो अल जज़ीरा भी इवन यही रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ बात काबू से बाहर हो चुकी है और करेंसी की गिरावट, महंगाई की सूरत हाल की वजह से अवाम में इस वक्त सख्त गम गुस्सा है और रजीम चेंज के बिल्कुल करीब ईरानी रियासत इस किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये हो रहा है, ये बात हो रही है। तो सेठ साहब, इसमें बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड रियलिटी भी देखी जाए कि वहाँ क्या है, जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो इस वक्त क्या देख रहे हैं। तो इसके लिए हम राब्ता करने जा रहे हैं। तेहरान बेस्ड एक तज्ज़ियाकार है मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब, ये फाउंडर एंड डायरेक्टर इकबाल फोरम एंड थिंक टैंक हैं, और ये हमें वहाँ की सिचुएशन से क्योंकि ये आई विटनेस भी हैं उसके बारे में अपडेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाकरी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वालेकुम सलाम, यस, साउंड एंड क्लियर। ऑलराइट, ऐसी इतला थी कि वहाँ इंटरनेट ब्लैकआउट है, बैन कर दिया गया है और राब्ते मुमकिन नहीं रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ डॉक्टर्स भी जो आलमी जराइद हैं और न्यूज़ एजेंसीज हैं उनसे राब्ता करके सिचुएशन बता रहे हैं कि हलाकतें 300 के करीब पहुँच चुकी हैं, 300 से ज़ायद मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं, गन शॉट के मरीज आ रहे हैं, ओवरवेलमिंग सिचुएशन है, अस्पतालों के अंदर क्राइसिस मोड में चले गए हैं अस्पताल, यहाँ तक कि अमला दस्तयाब नहीं है ज़ख्मियों की इयादत या उनके इलाज मुआलजे के लिए, जबकि पुलिस जो है वो इसके बरक्स रिपोर्ट कर रही है और हुकाम कुछ और इशारे दे रहे हैं। आप वहां मौजूद हैं, आपके निगाह में कितनी होशरुबा सिचुएशन है, हालात किस हद तक काबू में और कहां काबू से बाहर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया जो मुझे इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया। देखिए, रज़ा पहलवी साहब की जो प्रोटेस्ट कॉल थी, दैट वाज थर्सडे एट 8 PM, 8 बजे रात को तेहरान में। मैं खुद मौजूद हूँ, मैंने खुद सड़कों पे देखा है। तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग आए थे और वो 8 से 10 बजे तक बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट था। लोग स्लोगन चांट कर रहे थे महंगाई के खिलाफ और ये जो करप्शन है, उसके साथ साथ दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं। बाकी साहब एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। आप कह रहे हैं 15 से 20 हज़ार या 1500 से 2000? नो, 15 से 20 हज़ार पूरा तेहरान के अंदर हम ये कह सकते हैं कि लोग मौजूद थे। ओके, सो that was a population that we could see. Okay. अपने आंखों से देखिए। लेकिन it was a very peaceful protest at the beginning from 8 to 10. उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 100-200 लोग इस 20 हज़ार लोगों में से शायद ये इनके पास राइफलें थी। आपको पता है ईरान के अंदर किसी के पास गन नहीं होता, और ये सारे जिसके पास राइफल्स हैं वो पता नहीं होता कि कहां से इन्होंने लेकर आए हैं। वो शूट कर रहे थे लोगों की तरफ और सिक्योरिटी पर्सनल्स की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ ईरान, फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव विटनेस्ड 4 राइट्स इन ईरान। सब में तकरीबन पुलिस ऑफिसर्स लोगों के ऊपर शेलिंग करती थी, लोगों के ऊपर फायरिंग करती थी, जैसे महसा अमीनी वाज द लास्ट थिंग। बट दिस टाइम पेज़ेश्कियान एंड एस्टैब्लिशमेंट, मिस्टर खामेनी साहब ने ऑर्डर दिया था कि लोगों के ऊपर कोई भी गोली ना चलाया जाए और लोगों को प्रोटेस्ट की हक दिया जाए। लेकिन जब ये 200 तकरीबन लोग थे जो पर्सनल्स के ऊपर, सिक्योरिटी पर्सनल्स के ऊपर फायरिंग कर रहे थे और कोकटेल मोलोटोव बना के ये गाड़ियों के ऊपर फेंक रहे थे, तो उसके बाद फायरिंग भी स्टार्ट हो गई। टिल नाउ द ऑफिशियल स्टेटस इस तरह है कि तकरीबन 40 से 45 पुलिस ऑफिसर्स एंड सिक्योरिटी अहलकार यहाँ पे मारे गए हैं इसी प्रोटेस्टर्स की वजह से, जो कि अक्सर उनको एक सेकंड, आप तेहरान की बात कर रहे हैं या सारे ईरान की बात कर रहे हैं इस वक्त? मैं सारे ईरान की बात कर रहा हूँ। ओके। इनकी ऑफिशियल रिपोर्ट ये कि अभी तक तकरीबन 40 पुलिस अहलकार यहाँ पे शहीद हो गए और सबको गोली लग गई, और ये पूरा ईरान की सूरत हाल है। हाल की इन ऑफिशियल रिपोर्ट्स ये नहीं बता रही कि कितने हैं, लेकिन तेहरान में कम से कम आई कैन कंफर्म कि जितने पुलिस अहलकार शहीद हो गए उतने लोग नहीं मारे गए, क्योंकि इतनी फायरिंग नहीं हो रही है लोगों के ऊपर। और दूसरी बात आपको बताऊं, आज सुबह मैं आ गया हूं 9 बजे अपने घर से ऑफिस की तरफ। बिल्कुल कोई शराबा नहीं, आप वेरी स्मूथ ट्रैफिक देखेंगे, लोग सड़कों पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, वापस घरों की तरफ आ रहे हैं।
آج کی جو کال ہے وہ 5 بجے کے لیے رضا پہلوی نے کال دی تھی کہ آج سارے لوگ آئیں گے سڑکوں پہ 5 بجے. اب ایرانی ٹائم ہو رہا ہے 5:43, مطلب تقریباً 50 منٹس اس کال سے بھی گزری ہے. اور ابھی میں اگر آپ کو دکھاؤں لائیو پکچرز تو آپ دیکھیں کہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں اپنے گھر کی طرف, کوئی شور شرابے کی آواز نہیں ہے, کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے. آئی ایم آن دا مین روٹ ان تہران جسے ہمت ایکسپریس کہتے ہیں. ہمت ایکسپریس کے اوپر سارے لوگ جا رہے ہیں گھروں کی طرف. یہ رائٹس یوزلی ایٹ دا اینڈ آف دا نائٹ ہوتا ہے, اسپیشلی جب رات کو 10-11 بجے لوگ گھروں میں ہوتے ہیں. کچھ لوگ باہر آ کے دیکھیں, ابھی تہران کی میں بات کر رہا ہوں, 50 ایمبولینسز اینڈ 50 فائر کارز ہیو بین caught on fire, جو لوگوں کو مدد دینے کے لیے جا رہے تھے. 6 مسجد ابھی تک تہران کے اندر شہید ہو چکے ہیں, ان کو نظر آتش کیا گیا ہے. ایران کی جو عام لوگ ہیں وہ کبھی بھی مسجدیں نہیں جلاتے, ان کی وہ نہیں ہے, ان کی ہسٹری نہیں ہے, ان کی کلچر ایسا نہیں ہے کہ وہ آ کے مسجدیں جلائیں. یہ جو لوگوں کے اوپر فائر کر رہے ہیں اور مسجدیں جلا رہے ہیں, they are absolutely trained people, we could see them. ان کے سارا وہ پوشیدہ ہے, اور وہ اس طرح کی یہ رائفلیں جو کل رات میں نے دیکھی ہے وہ تو صرف ملٹری لوگوں کے پاس ہوتا ہے. عام لوگ ایران میں کوئی کسی کے پاس اس طرح کے رائفلز, ایون کہ چھوٹے بندوقیں بھی نہیں ہوتی ہے ایران میں, بہت سختی سے پابندی ہے. اچھا باقری صاحب, جیسے آپ بھی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہاں کے سیکیورٹی آفیشلز اور گورنمنٹ بھی یہ دیکھ رہی ہے, اور یہ وہ گورنمنٹ ہے جس نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ کریک ڈاؤن کریں گے. اس کریک ڈاؤن کے دوران کیا سسپیکٹ کر رہے ہیں, یہ ویپنز کس ساختہ ہیں, اور یہ جو شوٹ کر رہے ہیں لوگ کیا سسپیکٹ کر رہے ہیں, ان کا تعلق کس سے ہو سکتا ہے, کتنے اریسٹ ابھی تک کیے گئے ہیں؟ دیکھیں آفیشلز بتا رہے ہیں ابھی تک تقریباً 1000 کے قریب اریسٹ ہو گئے ہیں لوگ یہاں پہ. آپ یہ یاد رکھیں ایران کی 3 بارڈرز ایریا میں آپ کو پتہ ہے سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہے ہیں. ایک بلوچستان میں چل رہا ہے, ایک ایلام اور کردستان کے سائڈ پہ چل رہا ہے, اور ایک اہواز کے سائڈ پہ چل رہا ہے, جو کہ 3 ڈیفرنٹ گروپس آف پیپل ہیں. اور یہ بارڈر ایریاز ہیں, ان بارڈر ایریاز میں لوگوں کے پاس ظاہر ہے بارڈر کراس کر کے یہ بندوقیں بھی لے کے آتے ہیں, اور اسی طرح بندوقیں تہران تک بھی پہنچتی ہے. اٹس اے 1,800,000 اسکوائر کلومیٹر کنٹری, اور ان کی بہت سارے بارڈرز ہیں. تو بندوقیں بارڈر سے یہاں تک پہنچانا اتنا مشکل نہیں ہے. باقری صاحب اب میرا 1-2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ حکومت کی حمایت میں بھی کوئی لوگ نکل رہے ہیں باہر؟ دیکھیں حمایت, کل فرائیڈے پریئرز تھی, جمعے کی نماز کے بعد لوگ اسی شہروں میں جہاں پہ اعتراضات ہوئے ہیں لوگ باہر آ گئے. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے جو لوگ باہر آ گئے تھے وہ گورنمنٹ کے خلاف بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے, صرف مہنگائی کے اوپر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فسادات ہو رہی ہے ان کو بالکل کنڈیم کر رہے تھے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, ابھی سپریم لیڈر صاحب خود کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ لوگ آئیں, بالکل ان کا حق ہے کہ اعتراض کریں. فارسی کا لفظ ہے اغتشاش. اچھا میرا دوسرا اغتشاش اور اعتراض میں فرق رکھنا ضروری ہے. ٹھیک. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ علی خمینی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جیسے ہی ہمیں یہ پکا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پہ حملہ ہونے والا ہے تو ہم اس سے پہلے ہی پری ایمپٹیو اسٹرائکس کریں گے آن اسرائیل اینڈ امریکن ٹارگیٹس ان دا مڈل ایسٹ. یہ سپریم لیڈر علی خامنئی کا بیانیہ نہیں تھا. دس واز دا اناؤنسمنٹ پروکلیمیشن آف دا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جو انہوں نے کل دیا ہے, اور اس میں انہوں نے اسٹیٹ کیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی اس طرح کی کنفرم کوئی ثبوت مل جائے کہ ہمارے اوپر اٹیک ہونے والا ہے تو ہم پری ایمپٹیو اٹیک کر سکتے ہیں. یہ بالکل انہوں نے کہا, اور آپ کو پتہ ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ایران کا سب سے مؤثر ادارہ ہے جو اس طرح کے ڈیسیجنز لیتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ ایک تجزیہ کار ہیں, آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اور ریڈنگ آپ کی کیا ہے, کیا اگر اٹیک ہوتی ہے آن ایران بائی امریکہ اینڈ اسرائیل کمبائنڈ تو ایران کی پاپولیشن جو ہے کیا وہ سنبھال لیں گے, یہ گورنمنٹ سنبھال لے گی سب کچھ, یا آپ کا خیال ہے اس کے ساتھ کوئی نئے رائٹس اور پریسیپیٹیشن ہو جائے گی کہ وہاں کی عوام تیار نہیں ہے اس قسم کی نئی اٹیک کے لیے؟ دیکھیں سیٹھی صاحب, آپ نے, میں سنتا رہتا ہوں آپ کی تجزیہ, بوٹ آن دا گراؤنڈ ان ایران از امپاسبل. یہ جتنے بھی اگر ایئر اسپیس کو وائلیٹ کر کے اٹیک کریں, سب کو مار بھی دیں, ان کو یہاں پہ بوٹس آن دا گراؤنڈ چاہیے اگر یہ رجیم چینج چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ پہلوی کو بیچتے بھی ہے, سب کو ختم بھی کرتے ہیں, یہ یاد رکھیں یہ جو ایرانی عوام ہیں ان کو ریڈ کرنا بہت مشکل ہے.
آپ یہ یاد رکھیں کہ صرف IRGC کے جو سپورٹرز ہیں یہاں پہ یہ 20 سے 30 ملین پیپل ہیں. آپ 20-30 ملین کو قتل کرنے کے بعد شاید آپ یہاں پر رجیم چینج کر سکیں, جو میں ایز آئی وٹنس دیکھ رہا ہوں. نہیں, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ یہ یہاں وداؤٹ بوٹس آن گراؤنڈ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو میں سکتا. آپ سے یہ صرف عرض کروں, اگر صرف کیونکہ میں نے دیکھی ہے اس طرح, اس سے بہت بدترین رائٹس میں نے دیکھی ہے ایران کے اندر, اگر ایکسٹرنل انٹروین نہ ہو, امریکہ اور اسرائیل یہ کود کے اس معاملات میں نہ پڑے, تو اٹس نتھنگ ٹو کنٹرول. یہ بہت آسان کام ہے گورنمنٹ آف ایران کے لیے. دیکھیں میں ابھی مین شاہراہ پہ ہوں, آپ دیکھ بھی رہے ہیں, میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. ایک تو آواز مجھے ابھی 5:06 ہونے والے ہیں, یہ ابھی آپ کو آواز آئے گی ایران انٹرنیشنل سے کہ تہران میں لوگ آگے سڑکوں پہ آ گئے, اور ان لوگوں کے پاس ایسے کیمریز ہوتے ہیں جو لوگوں کے بیچ میں چھپا کے 10-15 لوگوں کی گیدرنگ بنا کے, آگ بنا کے یہ مووی بناتے ہیں. میں خود بتا رہا ہوں کہ پروٹیسٹ 20,000 لوگ آ گئے تھے, لیکن یہ پروٹیسٹرز تھے. اٹ واز ناٹ اے رائٹ. رائٹ اسٹارٹ ہوتی ہے ایران کو آدھی رات میں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایکسٹرنل انٹروین نہ ہوا تو اٹ از اے پیس آف کیک فار ایرانی گورنمنٹ ٹو کنٹرول دس سچویشن, ایز مائی ایکسپیرینس فار لاسٹ 30 years. چلیں, تھینک یو سو مچ فار یور رپورٹ. آنکھوں دیکھا حال فرام somebody who's on the scene, reported from there that Iran will resist. اور یہ جو رائٹ سو کالڈ پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں, یہ ہو ضرور رہے ہیں, پر یہ مہنگائی کے لیے اور اپنے لائیولیہڈس کے لیے ہیں, جابس اینڈ جو ڈفیکلٹیز جو فیس کر رہے ہیں سینکشنز کی وجہ سے. مگر جو ٹربل میکرز ہیں, دے آر اے اسمال, ویری اسمال گروپ آف موٹیویٹڈ انڈیویجولز ہو آر آرمڈ and they are trying to create trouble, and I think according to Bakri Saab, this is not a problem. The Iranian government اس کو کنٹرول کر رہی ہے اور کر بھی رہے گی. nothing to worry about on that score کہ کوئی انٹرنل کوئی انقلاب آ جائے گا یا رائٹ شروع ہو جائیں گے and the government will be overthrown. ایسی کوئی سچویشن ان کے مطابق نہیں ہے. تھینک یو. ٹھیک ہے. اچھا سیٹھی صاحب, جیسے خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ایران کی سچویشن اتنی نازک ہو چکی ہے اور اتنے کریکس ہیں کہ گرتی ہوئی دیوار کو بس ایک اور دھکا لگے گا, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی اس کو شو نہیں کر رہی. جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ ایرانی عوام اب بھی اپنی حکومت کے ساتھ ہے, اپنی ریاست کے ساتھ. پروپیگنڈا, ویسٹرن پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے نا, بیکاز اٹ سوٹس دیم. جتنی زیادہ وہ اس کو بڑھا چڑھا کے بات کریں گے, اور کوشش ان کی یہ ہے کہ یہ ایرانین پاپولیشن تک جائے یہ بات, بیکاز لگے ہوئے ہیں نا سارے انٹرنیشنل میڈیا اسٹیشنز اینڈ سو آن کہ اتنے رائٹس ہو رہے ہیں, تو تاکہ لوگ اور بھی نکلیں باہر اور وہ سمجھیں کہ بس اب ایک دھکا اور, گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور. ایسی سچویشن نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک اب ڈونلڈ ٹرمپ ول ہیو ٹو تھنک ویری سیریسلی کہ اگر وہ اٹیک کرتے ہیں, کیا اس کے ساتھ کیا حاصل کریں گے یہ, کیا اس کے ساتھ اور بھی رائٹس ہوں گے, لوگ ریوولٹ کریں گے یا نہیں ریوولٹ کریں گے اگینسٹ رجیم, یا سہم جائیں گے اور رجیم جو ہے وہ رسپونڈ کرے گی اور اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا ان ٹرمز آف رجیم چینج. میرا اپنا اسیسمنٹ یہی ہے دیٹ ان کے لیے رجیم چینج کرنا بڑا مشکل ہے, اتنا آسان نہیں ہے جو حقائق ہمیں وہاں سے سننے کو ملے ابھی باقری صاحب کی زبانی. بہرحال یہ ایران کی سچویشن ہے اور ظاہر ہے اس سچویشن پر سبھی کی نگاہ ہے انکلوڈنگ پاکستان. بٹ ایک بڑا اسلامی اتحاد شیپ اپ ہونے جا رہا ہے, اس میں ایک نئے ملک کی شمولیت, جس کی بابت بات کریں گے ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. عالمی سطح پر نئے منظر نامے, نئے دوست دشمن بن رہے ہیں اپنے اپنے مفادات کے پیش نظر. وقت کے ساتھ سب کے مفادات بھی بدل رہے ہیں. سیٹھی صاحب, اس میں سعودیہ کے ساتھ جو ہمارا ایک معاہدہ ہوا جس میں ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ کنسیڈر کیا جاتا ہے, اس کو لے کر پوری دنیا میں سوچ بچار جاری ہے, اور اب ترکی اس کا حصہ بننا چاہتا ہے. اب یہ رپورٹ جو بلومبرگ نے شائع کی فرائیڈے کو, کم از کم وہ تو یہ بتا رہی ہے, کیونکہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ اوور لیپ کرتے ہیں, سعودی عرب, پاکستان اینڈ ترکی کے. آپ بتائیے کس حد تک اتحاد ممکن ہے اور کتنا دیر پا ہوگا, اور کیا یہ ایک بڑے اسلامی الائنس میں بدل سکتا ہے؟ دیکھیے, ہم تو یہ چاہیں گے کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہو تو سعودی عربیہ کیا, ٹرکی کیا, سارے ہی ہماری ہیلپ کریں. جی ٹھیک ہے نا, بیکاز وی آر فیسڈ ود انڈیا. مگر ہمارا ایشو یہ ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, یہ آپس میں بھی ان کے کافی ایشوز ہیں, لائک UAE اور سے سعودی عربیہ, یمن اینڈ سعودی عربیہ, سوڈان, سومالی لینڈ اینڈ سو آن. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. میرا خیال ہے یہ جو ڈیفینس پیکٹ ہے ود سعودی عربیہ, یہ کسی اور کے ساتھ اس قسم کا ڈیفینس پیکٹ مجھے نظر نہیں آ رہا. آئی ڈونٹ تھنک وی آر ان اے پوزیشن ٹو ڈو دیٹ. البتہ یہ ضرور ہے کہ ملٹری اگریمنٹس کین بی انڈر ٹیکن. اور اسی سلسلے میں اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ
because آپ نے جو سکسیس دکھایا ہے ود یور ایئر فورس اینڈ ود دی ٹیکنالوجی دیٹ یو یوزڈ اینڈ دا ٹیکٹکس دیٹ یو یوزڈ اینڈ دا J-17s دیٹ یو یوزڈ، تو اس سلسلے میں بہت سی انٹرسٹ ہے. اور اب جو باتیں یہاں چل رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی سعودی عربیہ آذربائیجان سے 4.5 بلین کا بلاک 3 جہاز کا آرڈر کنفرم ہو گیا ہے. کوئی کہتا ہے لیبیا کے ساتھ 4 بلین کا فائنلائز ہونے جا رہا ہے. کوئی کہتا ہے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ 4 بلین کی. وہ تو رول اوور کر رہے ہیں نا قرضہ سعودی عربیہ. یہ تو ہو گیا سیٹھی صاحب، کہہ نہیں رہے یہ ہو گیا. ہاں وہ ابھی 2 بلین کی بات ہو رہی ہے، 4 جو ہے وہ اس کی یہ بھی نہیں بات ہو رہی. بہرحال ہو سکتا ہے کہ، اور یہ بھی بات چل رہی ہے عائشہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو سامان ہے یہ سعودی عربیہ کو نہ دیں، کسی اور کو دے دیں اور ہم پیسے اس کے ہم دے دیں گے. اچھا، اس قسم کی بات بھی چل رہی ہے. تو آئی تھنک ظاہر ہے نتھنگ از فائنل، بٹ ڈیفینس منسٹر صاحب کا بیان آ گیا ہے کہ جی 6 ماہ کے اندر ہمیں IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہم اتنے ہمارے پاس آرڈرز آ رہے ہیں ڈیفینس کے اور اتنے پیسے آ رہے ہیں اب کہ وی ول ناٹ نیڈ دی IMF. آئی تھنک اس قسم کے بیان نہیں دینے چاہیے. ٹھیک ہے، مورال اپ کرنے کے لیے اٹس اے گڈ آئیڈیا، بٹ دس از ناٹ ریئلسٹک. یہ جو آرڈرز ہیں، باتیں چل رہی ہیں، ٹرمز ابھی ڈسکس نہیں ہوئی ہیں. پھر یہ کہ کتنی ایڈوانس پیمنٹ ہونی ہے، کتنی کریڈٹ ہونی ہے، کتنا کیا ہونا ہے. پھر یہ آپ کا خیال ہے بٹن دبائیں گے اور یہ جہاز نکلنے شروع ہو جائیں گے. یہ تو 5-5 10 سال لگتے ہیں ٹو فلفل آرڈرز لائک دس. بٹ یس، اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا، بیکاز یہ پہلی دفعہ ڈیفینس انڈسٹری ہماری کو بوسٹ مل رہی ہے. یہاں تک کہ اب ٹرکی از انٹرسٹڈ آلسو. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی معاہدہ کر لیں، بیکاز ہم بھی ٹرکی سے ڈرونز خرید رہے تھے. کچھ ہم خود بنا رہے ہیں، کچھ ہم ان سے لے رہے ہیں. تو ٹرکی از ویری ایڈوانسڈ ان ڈرونز. تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی معاہدہ کر لیں، اینڈ وی کین ڈو اے 3-way تھنگ کہ آپ سے ہم بھی کچھ لے لیں، آپ ہم سے لے لیں، آگے سپلائی کرنا ہے کر لیں، اینڈ سو آن. تو یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو materialize, and I think we have to wait and see. دیکھیے، ہمیں جو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ MOUs تو بڑے ہوتے ہیں جی. ہر حکومت آتی ہے اور کہتی ہے اتنے بلین کے ہم نے MOU سائن کر دیے. پتہ لگا کہ ایک MOU بھی پورا نہیں ہوتا. سو آئی تھنک دس از دیٹ سچویشن کہ لوگ ایکسپلور کر رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں. ان میں سے اگر کوئی چیز فائنلائز بھی ہوتی ہے تو اس کی سٹیجز ہوگی. پہلی سٹیج پہ اتنا پیسے آئیں گے، پھر آپ یہ سپلائی کریں گے، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. دس از اے میڈیم ٹو لانگ ٹرم ایجنڈا ہے. بٹ اٹس اے گریٹ تھنگ اگر ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے. ہمیں 10 بلین کے آرڈرز آ جاتے ہیں فار آر ایئر کرافٹ اینڈ ٹریننگ ایئر کرافٹ اینڈ ادر ایئر کرافٹ، دیٹ ول بی ونڈرفل. بٹ یہ نہیں ہے کہ راتوں رات یہ ہو جائے گا. اچھا، لیکن سیٹھی صاحب ترکی کا اس اتحاد میں شمولیت کا جو ارادہ ہے وہ اس لیے بھی حیران کر گیا کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے دور میں ایک اور اتحاد بننے جا رہا تھا جس پر سعودیہ خفا ہو گیا اور ترکی اس میں پیش تھا، پھر وہ بننے سے رہ گیا. لیکن اب ترکی کا اس طرف آنا یہ خطے میں کس طرح کی چینجز کا سبب بنے گا، اسپیشلی اگر ہم قطر کو دیکھیں، پھر UAE کی پوزیشن کو بھی دیکھیں؟ دیکھیے، ٹرکی بھی پلیئر بننا چاہتا ہے، انٹرنیشنل پلیئر، اسپیشلی ان دی اسلامک ورلڈ. اسی لیے ٹرکی نے جب بات چیت ہو رہی تھی بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان، تو ٹرکی نے مذاکرات کے لیے جگہ بنائی تھی استنبول میں بھی. تو اس لیے آئی تھنک ٹرکی ڈز وانٹ ٹو پلے اے رول. اب میرا خیال ہے وہ جو سچویشن تھی نا اس وقت، سعودی عربیہ کو یہ خطرہ تھا کہ یہ شاید OIC کے خلاف، جہاں سعودی عربیہ از دا لیڈر، تو وہ ہٹ کے یہ کوئی اور ملیشیا، پاکستان اور ٹرکی کے ساتھ کچھ کرنے جا رہے ہیں. آئی تھنک وہ تو اب ایشو ختم ہو چکا ہے. اب سچویشن ایسی ہے کہ اس وقت تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ UAE اور سعودی عربیہ کے درمیان بھی کانفلکٹ چل رہی ہے. ہم تو یہی سمجھتے تھے دے آر آل آن دا سیم پیج، بس ہمارے لیے تو دے ور آل آن دا سیم پیج. مگر اب چیزیں سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ آپس میں بھی کانفلکٹ چل رہی ہے. سعودی عربیہ دور ہو گیا تھوڑا سا امریکہ سے، اور تھوڑا سا خوفزدہ ہو گیا فرام اسرائیل، اور ٹرسٹ نہیں کرتا اب امریکہ کو یا اسرائیل کو. اور ویئرز UAE جو ہے بہت قریب ہو گیا ہے اسرائیل کے اور امریکہ کے. تو یہ بھی ایک نیا ڈائمینشن شروع ہو گئی ہے. تو آئی تھنک ٹرکی وانٹس ٹو بی پارٹ آف دس نیو ڈیولپمنٹس. تو اس میں پاکستان تو وڈ بی ویری ہیپی ٹو ڈو دیٹ. اور میرا خیال ہے اس وقت اگر ڈیفینس کی کوئی ارینجمنٹ ہوتی ہے جس میں سعودی عربیہ کا بھی فائدہ ہے اور ٹرکی جو ہے وہ کلیئر کٹ پوزیشنز لیتا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ سعودیز ول ناؤ ہیو اینی ایشو. بیکاز وہ جو ایشو تھا وہ تھا OIC کے علیحدگی، ایک اور کوئی تنظیم، وہ ایشو اب نہیں رہا. ناؤ سعودی عربیہ از دا لیڈر آف دا پیک ایز اٹ ور، OIC.
اور اس کے اندر کوئی دراڑ نہیں ہے. اور اگر یہ اتحاد پھیلتا ہے، اس میں ترکی شامل ہوتا ہے، دیگر ممالک بھی آتے ہیں، تو اس کو لیڈ کون کرے گا اور اس میں باقی جو معاملات ہیں وہ کس کے زیر نگرانی طے ہوں گے؟ اب دیکھیے اسلامی نیٹو بن سکے گا؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. اسلامی نیٹو شیٹو نہیں بننی، بیکاز دیکھیے ان سب کے جو انٹرسٹ ہے نا، ابھی بھی میجورٹی آف دیز کنٹریز وہ امریکہ کے ساتھ الائڈ ہے، بیکاز وہ تیل کا مسئلہ ہے نا. تیل کا مسئلہ جو ہے وہ تو امریکہ کے ساتھ اور الائڈ ہے. ترکی کی کیا پوزیشن ہے؟ ترکی تو انڈیپینڈنٹ ہے، ترکی تو بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے اور بہت امریکہ پسند بھی نہیں کرتا، مگر ترکی بھی جو ہے نیٹو کا ممبر ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں، نیٹو کا ممبر ہے ترکی. تو ترکی از پلئنگ اے ویری انٹرسٹنگ گیم. آئی تھنک ترکی وانٹس ٹو بی ریکگنائزڈ ایز اے پاور، اور اس کو پتہ ہے کہ نیٹو کے اندر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ ممبر. نیٹو کی بھی اہمیت نہیں ہے، اور اب نیٹو کی تو اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے دن بدن. سو آئی تھنک اردوغان جو ہے ہی ول کوآپریٹ ود سعودی عربیہ اینڈ پاکستان. اوکے. تو سٹ صاحب، عرب لیگ کا فیوچر، آپ نے ابھی OIC کی بات کی، ان کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی شرکت کے لیے گئے ہیں. تو گلف کنٹریز کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا فیوچر آپ؟ جی ہاں، یہ لوگ ابھی ان کو پریشانی یہ ہو رہی ہے، جو لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے نا ابھی صومالیہ کے اندر، اس کا بھی ایشو بنا ہوا ہے نا. جی. سو آئی تھنک دے آر آل ٹرائنگ ٹو فائنڈ ویز ان کہ یہ کانفلکٹ کم سے کم ہو. مگر اب یہ پھیل گئی ہے، یمن میں بھی ابھی چل رہی ہے، اچھا، اور اب سوڈان میں چلی جائے گی، اور پھر صومالیہ میں چلی جائے گی. سو آئی تھنک اس قسم کے ایشوز تو چل رہے ہیں اب، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول بی سو ایزی ٹو ریزالو دیز. اور سٹھی صاحب، اس اتحاد میں اسرائیل اور امریکہ کی جو اس وقت خطے میں عزائم ہے، ان کا کتنا کردار ہے؟ ان کو کتنا بھانپا جا رہا ہے؟ دیکھیے، امریکہ صومالیہ اور صومالی لینڈ دونوں کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور دونوں کے ساتھ ان کے ڈیفنس اگریمنٹس ہیں اور کچھ آنا بات جانا چیت چل رہی ہے. اور اسرائیل جو ہے وہ صومالی لینڈ کے ساتھ اسے ریکگنائز کر لیا ہے. جس میٹنگ کا آپ نے ابھی ذکر کیا، وہاں یہی تو ڈسکشن ہونے جا رہی ہے کہ جی یہ اس کو بالکل نہیں ایکسیپٹ کیا جا سکتا کہ آپ ایک بریک اوے رجیم جو ہے، روگ رجیم، اس کو آپ اس طریقے سے ایکسیپٹ کر لیں، اور وہ بھی اسرائیل. ایشو وہی بنے گا، وائی از اٹ دیٹ Somali land is important? Because it sits on the Red Sea. اور وہ ریڈ سی جو ہے دیٹ از دی انٹرنس، وہ جو ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں چوک پوائنٹ ہے، چوک پوائنٹ ہے، بابل بندر، اور وہاں سے پھر آپ جاتے ہیں آگے ٹو سویز اینڈ سو آن. تو آئی تھنک یہ اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں وہاں. تو ایسے میں جب غزہ میں پیس پروسیس میں ہے، وہاں ایک ابھی اسٹیبلائزیشن فورس بھی تعینات کرنی ہے. ترکی اور پاکستان کو اسرائیل پہلے ہی باہر کرنے کا عندیہ دے چکا ہے، سعودی عربیہ بھی خائف ہے اسرائیل سے. تو یہ اتحاد کیا اس ضمن میں بنے گا کہ غزہ یا فلسطین کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو اس کو ٹیکل کیا جا سکے؟ کیا یہ دیوار بن سکتا ہے امریکہ کے عزائم کے رستے میں، یا اسرائیل کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہے گریٹر اسرائیل کے؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ اٹس ناؤ گوئنگ ٹو بیکم ڈیفیکلٹ. یہ اتنا آسان نہیں رہے گا. پہلے دیکھیے نا، پہلے تو ایسے لگتا تھا کہ ابھی ابراہیم اکارڈز ہو جائیں گے، جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ لگے ہوئے تھے یا ان کے داماد. اب سعودی عربیہ کے لیے بڑا مشکل ہے. اب وہ 4-5 ملک ہیں جنہوں نے ابراہیم اکارڈ میں گئے ہوئے ہیں. جی. آگے جانا بڑا مشکل ہے. یہ جو جینوسائڈ ہوئی ہے نا، اس کے ساتھ مسلم پبلک اوپینین بالکل سخت خلاف ہو گیا. ایون ان دوز کنٹریز جنہوں نے ابراہیم اکارڈ جوائن کرنے کی رضامندی دی ہے. سو آئی تھنک اسرائیل جتنا زیادہ اب آخری سٹیجز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل ڈیسپریٹ ہے اس وقت کہ کسی طریقے کے ساتھ ایران میں تبدیلی لائی جائے. ایران میں تبدیلی ہوگی تو یمن میں تبدیلی ہونے کا چانسز ہے، بیکاز ایران از سپورٹنگ دیم. اسرائیل کا فٹ پرنٹ بڑھ جائے گا. پھر اسرائیل کی جو فورس ہے بیکڈ بائی امریکہ، وہ پھر ایک خطرناک سچویشن پہ آ جائے گی. مگر اس وقت تو آپ دیکھ لیں سعودی عربیہ ریزسٹ کر رہا ہے. وہ سب سے پہلے تو ان کو گرانا تھا، ان کو ساتھ لینا تھا، وہ نہیں تیار اس وقت لینے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور پھر اب اسرائیل کی طرف سے بھی یہ بات اناؤنس ہو گئی کہ ہم ترکی اور پاکستان کو اس فورس غزہ کے اندر جو فورس بننی ہے ہم نہیں چاہیں گے وہ. تو پاکستان تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ جانا چاہے ہو، پاکستان تو چاہتا ہی نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ جو سارا غزہ کا پلان ہے یہ فیل ہو جائے گا. اینڈ آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے آگے. اسی سلسلے میں جو اسرائیلی ایمبیسڈر ہیں انڈیا میں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم انہی کے ساتھ بات کریں گے جن پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، انہی پارٹنرز کو ہم لے کے چلیں گے. سر صاحب، یہ JF-17 تھنڈر کی جتنی ڈیلز کی لسٹ آپ کے سامنے ہے اور جو انویسٹمنٹ پاکستان کو مل رہی ہے، اس کو لے کر انڈیا میں ہاہاکار کیوں مچی ہے؟ پریشانی کیوں ہے وہاں؟ ظاہر ہے کہ یار یہ جو فگرز ہیں 4 نیلی، تو مطلب ہے کہ یہ 15 16 12 13 14 15 بلین کی، یہ تو انڈیا کو تو تکلیف ہوگی نا کہ half of this comes to Pakistan. If half of it comes to Pakistan in the next say
1 year 2 years, تو پھر IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی. IMF تو آپ کو $1-2 بلین دیتا نا. IMF 3 سال میں آپ کو $7 بلین دینے ہیں. دیٹ از دی IMF پروگرام. ٹھیک ہے نا, اور اس کے ساتھ اتنی ہارڈ شپ ہو رہی ہے. تو اگر آپ نے IMF کو کہنا جاؤ جی گڈی اڑاؤ اور آپ کو $7 بلین مل جاتے ہیں ان دا نیکسٹ 3 years, تو دین یس ڈیفینس منسٹر از رائٹ. بٹ میرا موقف یہ ہے کہ دس از اے 5 to 10 year پروجیکٹ. اچھا, یہ نہیں ہے کہ آپ IMF کی چھٹی کرا سکتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ انڈیا شوڈ بی ورڈ بیکاز ناؤ پاکستان ملٹری اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کو دنیا ایکنالج کر رہی ہے. اینڈ سو اوبیسلی انڈیا شوڈ بی ورڈ بیکاز نئے دوست بن رہے ہیں پاکستان کے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایک زمانے میں انڈین کیمپ میں تھے, جی, اب وہ پاکستان کے پاس آ رہے ہیں فار ٹریننگ, ہتھیار, اینڈ اس کے ساتھ ظاہر ہے پھر ٹریڈ بھی شروع ہو جاتی ہے, پھر تعلقات بھی بنتے ہیں. اوکے, دیٹ از واٹ انڈیا از ورڈ اباؤٹ. اچھا, یہ اس کا مطلب ہے کہ سفارتکاری کو بھی بوسٹ ملے گا اور ملٹری کے ساتھ ساتھ مل گیا. یہ جو چیف صاحب جا رہے ہیں, پرائم منسٹر جا رہے ہیں, ڈار صاحب جا رہے ہیں, یہ بوسٹ ہی ملا نا. ایک تیر سے دے آر کئی ان شکار. ڈیمانڈ, دے آر ان ڈیمانڈ بائی آل دی اسمال نیشنز آف دا مڈل ایسٹ اینڈ سینٹرل ایشیا. تو آئی تھنک دس دیو ڈن اے گریٹ جاب. اوکے, تو جو US پاکستان مشترکہ مشقیں ہو رہی ہیں ان کی کیا اہمیت ہے چائنا کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے, میں کل کے پروگرام میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ وی ہیو ٹو بی کیئرفل. ڈونلڈ ٹرمپ کے اگر اس نے اپنے مقاصد پورے نہ کیے اور اس کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے یا دلا دیا گیا ہے کہ جی پاکستان نے گن ڈالا ہے, پاکستان نے کنونس کر دیا ہے انڈونیشیا کو یا فلانے کو کہ اس فورس میں نہیں جانا ہم نے, یا یہ ٹرمز ہیں تو یہ, تو دین ڈونلڈ ٹرمپ کا کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہی کین ٹرن اگینسٹ یو ایٹ اینی منٹ. دیٹ از واٹ آئی ہیو بین ٹرائنگ ٹو سے. اینڈ یہ بڑی ٹرکی اب سچویشن ہوتی جا رہی ہے. ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ اور اسرائیل کے کچھ انٹرسٹ ہیں, دوسری طرف مسلم ورلڈ میں سے ریزسٹنس آ رہی ہے, اور یہ ریزسٹنس وہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ یہ آئے گی. اس ریزسٹنس کے اندر پاکستان بھی بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک, تو آئی تھنک دس از واٹ از شوڈ وری اس کہ آپ نے کس طریقے سے آپ نے اب آگے گیم کھیلنی ہے. بیکاز دی امریکنز وونٹ لائک اٹ اگر ان کے جو پلانس ہیں ان کو آپ سپورٹ نہ کریں گا. سو اٹس گوئنگ ٹو بی ٹرکی. اچھا سیٹ صاحب, پروین سوانی ان کے میں ایک ٹویٹ دیکھ رہی تھی, اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ انڈین فارن پالیسی کے لیے امریکہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا, اور جو ملٹری پالیسی ہے, دفاعی پالیسی ہے, اس کے لیے پاکستان سب سے بڑا چیلنج ہوگا اس سال میں. لیکن کسی اور نے اس کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے جواب دیا کہ سب سے بڑا چیلنج تو مودی گورنمنٹ ہے انڈیا کے لیے. مئی میں جو کچھ ہوا اس نے سچویشن کو ایسے پلٹا دیا کہ رافیل کی مارکیٹ گر گئی اور JF-17 تھنڈر کی مارکیٹ بڑھ گئی. اس کو نریندر مودی کیسے دیکھ رہے ہیں اور انڈیا کیسے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے, انڈیا از ان ٹربل. میں نے کل بھی کہا تھا نریندر مودی ان انڈیاز فارن پالیسی از ان ٹربل. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے جانا کہاں جا کے کس کیمپ میں بیٹھنا ہے. وہ کسی کیمپ میں نہیں بیٹھنا چاہتے بیکاز ان کی سنس انڈیاز انڈیپینڈنس وہ کسی کیمپ میں نہیں بیٹھے. دنیا بائفرکیٹ ہو گئی تھی, رشین کیمپ, امریکن کیمپ, یا سوویٹ کیمپ اینڈ امریکن کیمپ. انڈیا نے انڈونیشیا اور چائنا کے ساتھ مل کے اس وقت اور یوگوسلاویا کے ساتھ مل کے یہ 4 ملکوں نے ایک نان الائنڈ موومنٹ بنائی تھی, which is known as NAM, NAM. اچھا, تو وہ نان الائنڈ موومنٹ کا یہ تھا کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں. اچھا, اب سچویشن یہ ہے کہ اب نان الائنڈ کا زمانہ ہی نہیں رہا, کیونکہ جب 2 کیمپس کے بعد ایک کیمپ بن گیا نا 93 میں, 91, 89, 90 میں سوویت یونین کولیپسڈ اینڈ بائی 93 یونیپولر ورلڈ ہو گیا. امریکہ واز آن ٹاپ. تو اس وقت تو کوئی نیوٹرل ہو ہی نہیں. نیوٹرل تو ہوتا ہے کہ اگر کوئی 2-3 کیمپس ہونا, تو امریکہ واز آن ٹاپ. تو اب جا کے یہ نہیں ہے کہ اب 1-2 کیمپس ہیں, اب 3 کیمپس ہونے جائیں. ایک طرف چائنا ہے, ایک طرف رشیا ہے, اور ایک طرف امریکہ ہے. ٹھیک, اور پرابلم یہ ہے کہ ناؤ اٹس ڈیفیکلٹ کہ آپ نیوٹرل رہیں. ناؤ یو ہیو ٹو بلانگ ٹو ون کیمپ اور اندر. تو انڈیا کے لیے بھی سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ ہم نے کہاں جا کے بیٹھنا ہے. ہم تو چائنیز کیمپ میں ہیں, اچھے ہمارے تعلقات ہیں ود امریکہ, برے تعلقات نہیں ہیں ود رشیا, بٹ وی آر پارٹ آف دا چائنیز. ہم نے ہمارے جو سارا کچھ لنکڈ ہے ود چائنا. ٹھیک ہے, اینڈ رائٹلی سو. انڈیا کا جو ہے وہ نہ امریکہ کے ساتھ ہے, نہ چائنا کے ساتھ ہے, نہ رشیا کے ساتھ ہے. تو آئی تھنک دے ہیو ٹو ڈیسائڈ, کیونکہ ایک طرف تو رشیا چائنا کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے ایک پلیٹ فارم پہ, وہ کیا ہے RIC ہے, یہ کیا ہے رک. دوسری طرف جو ہے وہ برکس ہے, وہاں وہ کہہ رہے ہیں جی برکس میں بھی آئے, وہ انڈیا ہے آلریڈی ان برکس. یہ دیز آر اینٹی امریکن کیمپس. اور ادھر سے نریندر مودی جفیاں ڈالنا چاہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور کہتا ہے میرا بیسٹ فرینڈ ہے. تو نہیں ہو سکتا نا یہ. ڈونلڈ ٹرمپ از اگینسٹ برکس, ڈونلڈ ٹرمپ از اگینسٹ چائنا, ڈونلڈ ٹرمپ از اگینسٹ رشیا.
تو how can India be part of these three camps and at the same time be a lover of the United States? تو ڈونلڈ ٹرمپ is going to extract a heavy price. اور اسی لیے اس وقت انڈین فارن پالیسی جیسے وہ کہتے ہیں انگریزی میں is in the doldrums. ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اور انڈیا کے اندر بھی یہی تنقید ہو رہی ہے کہ بھئی فیصلہ کریں آپ کی فارن پالیسی کہاں گئی, کدھر ہیں آپ. ٹھیک. دس از واٹس ہیپننگ. تو ایسے میں کابل کے ساتھ جو ان کے بہتر ہوتے تعلقات ہیں, اور اب یہاں نئے بطور سفارتکار مفتی نور احمد نور کی تعیناتی, جو اس سے پہلے ڈھاکہ وزٹ کر کے آئے ہیں کچھ دن پہلے, اس کو آپ کیسے دیکھیے انڈیا تو پاکستان کے خلاف پراکسی وار کر رہا ہے جی, اور افغانستان کی مدد سے کر رہا ہے, اور حکومت کی افغانستان کی مدد مدد سے کر رہا ہے. اب وہ افغانستان کی طالبان حکومت کو پاکستان کی طرف سے تھریٹ ہے نا, بیکاز وہ ہمارا مسئلہ حل نہیں کر رہے نا. جی دے آر ناٹ اسٹاپنگ BLA, دے آر ناٹ اسٹاپنگ دا TTP. جی. ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ شاید سپورٹ بھی کر رہے ہیں TTP کو. سو وی ہیو اے پرابلم. تو انڈیا تو اس کو ایکسپلائٹ کرے گا نا, تو انڈیا جو ہے از انڈائریکٹلی ٹرائنگ ٹو ایکسپلائٹ دیٹ بائی اسٹرینتھننگ دا TTP. اور اب یہ ہے کہ جی انڈیا کے وہاں کونسلیٹ بھی کھل رہے ہیں اور وہ آپ کے دلی میں بیٹھنے لگے ہیں. تو یہ طالبان انڈیا کے اپنے مقاصد ہے. طالبان لیوریجنگ کر رہا ہے کہ پاکستان کو لیوریجنگ اس کے خلاف کہ جی ہم یہاں سے, یہ بھی یاد ہے جب وہ تجارت کی بات ہوئی تھی ہم نے بند کیا تھا تو وہاں سے بیان آنے شروع ہو گئے کہ آلٹرنیٹ ہے, کیا ہمارے پاس بڑے آلٹرنیٹیوز ہیں, ہم یہ ہے کہاں گئے آلٹرنیٹیوز. ٹھیک ہے نا. تو آئی تھنک یہ ایک کشمکش ہے, یہ ساری ریجن جو ہے نا دس از ان ٹرموائل. Everybody is trying to protect their national interest. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر دوستی کر رہا ہے, کوئی ادھر کر رہا ہے, لیوریجنگ ہو رہی ہے, نیگوسیشنز ہو رہے ہیں. Nothing is settled right now. لیکن ایک چیز سیٹل ہو گئی کم از کم ان آرڈرز کے ملنے سے کہ بنیان مرصوص میں پاکستان کو ہی فتح ہوئی تھی. ہاں دیکھیے تو انڈیا کی تو ڈیفیٹ ہوگی نا, بیکاز دے ڈونٹ نو ویئر ٹو گو. پاکستان نوز ویئر ٹو گو. پاکستان کا ستارہ چڑھا ہوا ہے, انڈیا بیٹھا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے نریندر مودی سے بہت بڑی یہ حماقت ہوئی ہے, اور ہی از گوئنگ ٹو پے دا پرائس فار دس. ہاں, سونر اور لیٹر. اور اس بارے میں بھی سیٹھی صاحب کی ایک پریڈکشن موجود ہے کہ نریندر مودی کو یہ جنگ کہاں تک لے کر جائے گی اور کب تک وہ سروائیو کر سکتے ہیں. آتے ہیں بریک کے بعد واپس. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اور اب سوال و جواب کا سیشن, اور اس میں سب سے پہلے اسپین سے احمد. سیٹھی صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں بہت پہلے یہ بات مینشن کی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل پہلے جو ہے وہ ایران پہ فوکس کریں گے 2026-27 تک, اور پہلے وہ ایران کو ہر طریقے سے کیپچر کرنے کی, ان کے نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کرنے کی اور سب کچھ کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے بعد وہ پاکستان پہ فوکس کریں گے. تو ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مختلف سٹیپس ہیں اور باقی ساری چیزیں ہیں, اس میں پاکستان کو جس طریقے سے وہ پریشرائز کرنے کی کوشش کریں گے, اس میں کیا کسی جنگ کے امکانات موجود ہیں, یا اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے وینزویلا کے اندر دیکھا اور باقی جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں ایک فورسفل انٹرونشن ہے, اس کا جو کانسیپٹ ہے, تو کیا وہ اس طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے, اور کیا اس میں ڈائریکٹ جو جنگ ہے اسرائیل کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ کہ ان کے جہاز آئیں اور ہمیں بومب کر کے چلے جائیں ہماری نیوکلیئر فیسلٹیز یا انفراسٹرکچر کے اوپر, اس کے کتنے امکانات موجود ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے یو مس انڈرسٹوڈ وٹ آئی سیڈ. میں ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی بات کر رہا تھا کہ اگر اسرائیل ول وانٹس ایران ٹو بی نیوٹرلائزڈ, کہ یہ بالکل نیوکلیئر ویپنز نہ بنا سکے. سیکنڈ, اسرائیل کے پرائم منسٹر آن ریکارڈ ٹو سے کہ پاکستان کے جو اسلامک بامب ہے وہ ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے, وی تھنک اٹس ویری ڈینجرس. یہ تو پوزیشنز ہیں. اب دے آر ٹرائنگ ٹو اٹیک ایران. اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں, وچ از ویری ڈاؤٹ فل, یہ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ایران میں رژیم چینج کر لیتے ہیں, وہاں ایک امریکن گورنمنٹ, پرو امریکن گورنمنٹ آ جاتی ہے, اور وہ پھر امریکن اور اسرائیلی ایجنڈے جو ہے لانگ ٹرم کے, جس کے اندر وہ نہیں چاہیں گے کسی اسلامک ممالک کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہو, تو دین دے کین ٹرائی اینڈ پٹ پریشر آن پاکستان. یہ کہ جی اچھا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں پٹ پریشر آن پاکستان, پاکستان کی باری, واٹ ڈز دیٹ مین؟ میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتاتا ہوں. 90 کی دہائی میں شروع میں جیسے ہی اب امریکہ چھوڑ کے گیا پاکستان کو, افغانستان کی جنگ ختم ہوئی, سوویت یونین واپس چلے گئے, جیت ہو گئی مجاہدین کی, اور مجاہدین کی حکومتیں آ گئیں. امریکہ نے اپنے بیگز پیک کیے اور وہ واپس چلے گئے. اس وقت یہاں ایمبیسڈر ہوتے تھے رابرٹ اوکلی, امریکہ کے. رابرٹ اوکلی سپٹمبر 1990 میں جب جا رہے تھے تو ایئرپورٹ پہ انہوں نے کہا
کہ اب ہم جا رہے ہیں اور ہم پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کی طرف توجہ دیں گے، بیکاز اب انہیں پاکستان کی ضرورت نہیں تھی. تو اس کے بعد اگلے 4 سال امریکہ کی بڑی سخت کوشش رہی، سینکشنز لگا دیے، ہمارے کچھ $600 ملین ہم نے دیے ہوئے تھے F-16 خریدنے کے لیے، وہ ہضم کر لیے، کہیں ہم نہیں دیں گے. اور ہمارے پہ پریشر یہ تھا، اور وہ لفظ ہی ان کے یہ تھے کہ فریز رول بیک یور نیوکلیئر پروگرام. تو یہ 4 سال ہمارے پہ پریشر رہا اور سینکشنز لگتے رہے. اسی لیے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو واشنگٹن جانا پڑا کہ جی یہ سینکشنز جو ہیں پریسلر امینڈمنٹ اور دوسرے امینڈمنٹس ان کو ختم کیا جائے اور ہمارے سے سینکشنز ہوتا. بڑی کوشش کی بٹ وی ڈڈ ناٹ. ہم نے نہیں ٹرن بیک کیا، ہم نے کیپ فریز رول بیک نیوکلیئر پروگرام نہیں کیا. واٹ کوڈ دے ڈو؟ انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے، وی مینجڈ، دھکے لگا کے وی مینج سم ہاؤ دیا تھا. اچھا اب بات یہ ہے کہ وہ دن اور آج کا دن، ابھی بات آپ کر رہے ہیں کہ ہمیں شاید IMF کی ضرورت ہی نہ پڑے، مے بی 2 years گوئنگ ڈاؤن دا لائن، اگر اف سم آف دیز ڈیفینس آرڈرز مٹیریلائز. بٹ دیٹس اف. تو پاکستان از ناٹ وینیزویلا کہ جناب وہاں کے کمانڈوز آئیں گے اور ہیلی کاپٹر چلیں گے. کہاں سے آئیں گے ہیلی کاپٹرز؟ امریکہ ڈزنٹ ہیو اے بیس ان دس ریجن جہاں سے وہ کوئی ایئر کرافٹ کیریئر سے اٹھیں گے تو آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو ابھی انڈیا جیسے سپر پاور کو ڈیفیٹ کی ہے ان دی ایئر. آپ کا خیال ہے کہ یہاں آ کے وہ اس قسم کی چیز کر سکتے ہیں؟ نو وے. تو وہ اب بالکل ایشو ہی نہیں رہا کہ جی کیا پاکستان کو دھمکی دے سکتے ہیں یا پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو اٹیک کر سکتے ہیں. دیٹس ناٹ پاسبل ناؤ. تو اینڈ دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ اسلامک بام نہیں ہے. دس از ناٹ این اسلامک بام. دس از فار دا ڈیفینس آف پاکستان اگینسٹ انڈیا. ہمارے کوئی اگریسو نوشنز نہیں ہیں اگینسٹ. ہم نے ہی کسی اسٹیج پہ بھی ویل ناٹ لاب اے بام آن اسرائیل، ویل ناٹ لاب اے بام آن امریکہ. نو وے. دیٹ از ناٹ دی انٹینشن. دس از اے ڈیفینسو بام. دس از ناٹ این اسلامک بام، اٹ از این اینٹی انڈیا بام. اسی لیے ہم نے ابھی تک انڈیا کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ اگریمنٹ ہے وہ نہیں سائن کی. انڈیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کہتی ہے کہ سائن کرے کہ جی آپ فرسٹ، آپ پہلے نہیں ہوں گے نیوکلیئر بام چلانے کے لیے. دنیا نے آپس میں سائن کیے ہوئے بہت سے ملکوں نے جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں کہ وی ول ناٹ بی دا فرسٹ ٹو اسٹرائک یو اور لانچ اور لاب نیوکلیئر بام. ہم کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وی آر ان اے ڈیفینسو پوزیشن. اگر ہمارے پہ اٹیک آتی ہے کنونشنل فورسز کے ساتھ جو ہم نہیں وتھ اسٹینڈ کر سکتے، تو دین وی ہیو اے رائٹ ٹو یوز نیوکلیئر ویپنز ٹو ڈیفینڈ آور سیلز، بیکاز وہ ایگزسٹینشیل پرابلم بن جاتا ہے. But that is only because the threat is from India. We are not threatened by any other country, nor is this bomb meant for any other country. تو اس لیے I don't think وہ سچویشن اب آئے گی جو کہ اس وقت توقع کی جا رہی تھی. امریکہ ایک اسپیشل موڈ میں تھا کہ صرف منوپلی امریکہ کے پاس ہی ہونی چاہیے کسی کے پاس. اور اس وقت آپ کو پتہ یہ جہاد واد یہ سب چیزیں چل رہی تھی پاکستان میں، اور مجاہدین اور جہادیز اور ایکسپورٹ، یہ ساری باتیں چل رہی تھیں. آپ کو یاد ہے کہ ڈاکٹر AQ خان کے اوپر بھی الزام لگ رہے تھے کہ یہ شاید آپ کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی ایران کو نہ دے دے اینڈ سو آن. تو اس لیے وہاں یہ فکر تھا. بٹ دیٹ نیور ہیپنڈ اینڈ وی نیور ڈیڈ اٹ اینڈ نور آر وی گوئنگ ٹو ڈو اٹ. تو میں نہیں سمجھتا کہ دیٹ سچویشن از الائیو ناؤ. بٹ جب میں کہتا ہوں کہ دا پریشر ول کم، پریشر ہمیشہ آئے گا آپ کے اوپر، بیکاز ایز لانگ ایز یو ہیو دا بام اسرائیل ول ناٹ ریسٹ. کہ آپ کسی نہ کسی اسٹیج پہ یو مے give the technology if not the bomb to some Islamic country, especially a Islamic country with money, because یہ الزام پہلے بھی لگا تھا آپ کے اوپر. تو it is in that sense that I meant کہ then it will be Pakistan's turn to come under pressure at some stage جب پاکستان کی ضرورت نہیں رہے گی ڈونلڈ ٹرمپ کو. جب بات ممکنات کی ہو رہی ہے تو اگلا سوال بھی بہت دور کا ہے، ناروے سے عزت سبحانی. آج کل یہ چیز بڑی ٹرینڈ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی دوسری ٹرم ختم ہونے کے بعد قانون کے مطابق دوبارہ انتخاب نہیں لڑ سکتا امریکہ کے صدر کے لیے. لیکن ان کا پلان یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں JD وینس جو ہے، جو وائس پریزیڈنٹ ہے، وہ انتخاب لڑے گا پریزیڈنٹ کے لیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ وائس پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن لڑے گا. اور اس صورت میں جب جیت جائیں گے تو بے شک JD وینس جو ہے وہ امریکہ کا صدر ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ وائس پریزیڈنٹ ہوگا، اور اصل طاقت اسی کی ہوگی. اور یہ مزید آگے 4 سال یا ہو سکتا ہے آگے 8 سال امریکہ پہ حکومت کرے. تو اس بارے میں تھوڑا سا آپ اپنی
رائے دیں کہ آیا یہ امریکہ کے قانون کے مطابق ممکن ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ ایسا کرے گا بھی، تیسرا یہ کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے 8 سال 10 سال تک ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں رہ سکتا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے پوری آئین کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ تیسری دفعہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، یہ تو کلیئر ہوگی بات. اب کیا آئین کی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو سکتی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اتنی آسان بات نہیں ہے کہ امینڈمنٹ کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اتنے پاپولر نہیں ہیں، مگر ریپبلکنز میں سمجھتا ہوں آفٹر دس راؤنڈ ڈونلڈ ٹرمپ از گوئنگ ٹو بی اے بگ فیلئر. اور ریپبلکنز جو ہیں ان کو میرا خیال ہے اگلے 8 سال حکومت نہیں ملے گی. یہ جے ڈی وینس فارغ ہو جائیں گے. یہ جو ایجنڈا لے کے چل رہا ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ، یہ اتنا میوریک ایجنڈا ہے اینڈ یہ کامیاب بالکل نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیے گا جہاں جہاں یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ابھی تک کامیابی کہیں بھی نہیں ہوئی، کہیں بھی کامیابی نہیں ہوئی اس کو. نہ یوکرین میں کامیابی ہوئی ہے، نہ انڈیا پاکستان کے درمیان کوئی کامیابی ہوئی ہے. ابھی بھی انڈیا کہہ رہا ہے ہم کریں گے، اور انڈیا کو بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا. وینیزویلا کے ساتھ نیگوسیشن شروع ہو گئی ہیں کہ جی آپ ہمیں تیل سارا جو ہے وہ ہمیں دیں، اور اپنے جو آئل کمپنیز ہیں ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں وہاں اور تیل نکالیں وہاں سے، اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی سیکیورٹی دیں، ہم تو نہیں جائیں گے وہاں، اور یہ تو $100 بلین کی ضرورت ہے اور 10 سال لگ جائیں گے ہمیں. وہ تیار ہی نہیں ہے جانے کے لیے. تو اس وینیزویلا آپریشن ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ ہے. اسی طریقے کے ساتھ اسرائیل کے اندر یہ غازہ کے اندر جو اسٹیبلائزیشن فورس بنانے جا رہے ہیں وہ بھی نہیں بن رہی ان سے. تو یہ اور جو سعودی عربیہ جیسے پرانے الائز جو ہیں وہ بھی دور ہو رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ از گوئنگ ٹو بی اے فیلئر ایز اے پریزیڈنٹ، اور کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ ریپبلکنز آگے جا کے جیتے. البتہ ڈیموکریٹس کو اب تبدیلی کچھ کرنی پڑے گی، ینگ لوگ لانے پڑیں گے، اور ان کو سمجھنا پڑے گا کہ جو ڈیموکریٹس کی پرانی پالیسی رہی ہے آف اگریسو امپیریلزم وغیرہ، وہ اب نہیں. یہ جو جنریشنز اب آ رہی ہیں دے ڈونٹ وانٹ دیٹ. اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ بوٹس آن گراؤنڈ کہیں نہیں ڈال رہا، مگر ہی از لوزنگ ٹریک. زہران ممدانی صحیح کہہ رہا کہ جس کام کے لیے آپ کو ووٹ دیا گیا آپ ادھر جائیں. وہ ووٹ دیا گیا 2 چیزوں کے لیے کہ آپ جنگ ونگ نہیں کریں گے، کہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کریں گے، اور تیسری چیز یہ کہ آپ جو روزمرہ کے جو ایشوز ہیں امریکن عوام کے، غریب لوگوں کے، ان کی طرف آپ توجہ دیں گے. مہنگائی، ہیلتھ، یہ ایجنڈا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا. تو وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کر نہیں رہا. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اسٹیبلشمنٹ کو جب بھی ڈال رہی ہے کہہ رہا کہ جی 1.5 ٹریلین میں 50% اپنا بجٹ بنا رہا ہوں، ملٹری بجٹ بنا رہا ہوں. سو آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ از گوئنگ ٹو ہیو ایگ آن ہز فیس. ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب نہیں ہوگا تو یہ توقع ہی نہ کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا جے ڈی وینس اگلا کوئی پریزیڈنٹ پھر سے بنیں گے. یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے. آئی تھنک ابھی ڈیموکریٹس سونر اور لیٹر کوئی نوجوان قسم کے لوگ جو کہ لیفٹ آف سینٹر ہیں، جو کہ وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ زہران نے کی ہیں، آئی تھنک دے ول ناؤ ٹیک دا سینٹر اسٹیج ان امریکن پالیٹکس گوئنگ فارورڈ. اصل میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیبل کے اوپر ٹرمپ 2028 کی ایک کیپ فروخت کے لیے پیش کی گئی تھی $50 میں، جس کے بعد یہ بحث چھڑ گئی کہ شاید وہ 28 میں بھی بننے جا رہے ہیں پریزیڈنٹ. لیکن وہ تب 82 سال کے ہوں گے اور اتنی بڑی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں نہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن کہتا ہے وہ تیسری بار پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے. لیکن ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوپ ہول موجود ہے 22 امینڈمنٹ میں کہ پریزیڈنٹ کو تو ایڈریس کیا جا سکتا ہے کہ وہ 3rd ٹائم نہیں آ سکتے، لیکن وائس پریزیڈنٹ کے امکانات کہیں نہ کہیں موجود ہے. لیکن سیٹھی صاحب نے وہ امکانات بھی 10 سال کے لیے ختم فارغ ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وینس. چلیں، جو ٹرمپ کو پسند نہیں کرتے ان کے لیے تو سائے آف ریلیف ہے یہ. اینی ویز سعودی عربیہ سے نوید شہزاد. سیٹھی صاحب، جو بھی سیاستدان ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اسٹیبلشمنٹ میں ہمارے ساتھ وہ کیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ خود جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس، آپ ایسا کریں کہ اس کو کرسی سے اتاریں، ہمیں بٹھائیں، اس کے بدلے آپ جو بولیں گے ہم کر دیں گے. ٹھیک ہے، بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے لیڈروں کی مثالیں آپ جانتے ہیں. تو یہ پھر سیاستدان جو ہے جب ناکام ہوتے ہیں، جب ان کی حکومت چلی جاتی ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی کرتے ہیں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے پاس نہیں آتی، یہ خود جاتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، مطلب یہ پرانی بات ہو گئی نا. اب سچویشن چینج ہو گئی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ ان کنٹرول اور ان کمانڈ ہے. اب وہ فیصلہ کرے گی کون ان کے پاس آتا ہے اور کون کس کو وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں. پہلے یہ ایسے ہی تھا کہ جب ایک نکلتا تھا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ پکڑ کے دوسرا اس کو نکال دیتا تھا، آ جاتے تھے، پھر میوزیکل چیز چلتی تھی ود دا ہیلپ آف دی اسٹیبلشمنٹ. مگر آئی تھنک وہ سچویشن اب چینج ہو گئی ہے. اب ایسی سچویشن نہیں ہے اور اب اسٹیبلشمنٹ از ان فل کنٹرول. اینڈ سو آئی ڈونٹ تھنک وہ جو سہارا لے کے کرتے تھے دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ناؤ. اب جب بات راولپنڈی کی ہو ہی رہی ہے تو وہاں سے سوال شامل کر لیتے ہیں اسلم صاحب کا. پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا وزیر خزانہ بھی آیا ہے جس کی وزارت کے دوران
GDP گروتھ 5% تک گیا ہو؟ GDP گروتھ پاکستان کی تاریخ میں کب 5% اور اس سے زیادہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ جی ایوب خان کے زمانے میں 60 کی دہائی میں بالکل 6-7% تک گئی تھی GDP گروتھ، مگر یاد رہے کہ امریکن ایڈ آ رہی تھی بہت ساری، ڈھیر ساری، اور یہ بیلنس آف پیمنٹس وغیرہ کے پرابلمز نہیں تھے۔ اسی طریقے کے ساتھ جنرل مشرف کے زمانے میں بھی 4.5-5% تک گئی ہے، مگر پھر یاد رہے کہ وہ 2000 سے لے کے 2020 تک کوئی $20 بلین امریکہ نے پمپ ان کیے تھے وایا ویریس IMF پروگرامز اینڈ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ملٹری اینڈ سویلین ایڈ۔ تو جب بھی، اور تو یہ ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوئی۔ ہاں جب سیاستدان رننگ دا شو تو 4.5% یہ چلتی رہی ہے، اور جب فوجی اوور ان کنٹرول اس وقت بہت سی امداد آتی تھی فرام امریکہ بیکاز آف دی الائنس، اور اس وقت پھر 5%، 5.5%، 6% تک بھی گروتھ گئی ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں گئی۔ لیکن سیاسی حکومتوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی پرفارمنس اچھی رہی GDP کے اعتبار سے؟ نہیں پرفارمنس یا وزیر دیکھیے خزانہ؟ پیسے ہوں تو پھر ظاہر اگر آپ خرچ کریں گے تو گروتھ بڑھے گی، تو اگر پیسے آ رہے تھے تو خرچ کر رہے تھے تو گروتھ بڑھ رہی تھی، تو اگر پیسے ہی نہ ہوں تو خرچ نہ کریں گے تو گروتھ کہاں سے ہوگی؟ لیکن بہترین وزیر خزانہ پاکستان کی تاریخ کا سیاسی دور حکومت میں آپ نہیں دیکھیے دس از ناٹ اے فیئر کویسچن، بیکاز اگر پیسے آ رہے ہیں تو فائنانس منسٹر نے کیا کرنا ہے؟ پیسے آ رہے ہیں تو کام چل رہا ہے، تو اگر پیسے نہیں آ رہے تو پھر کام کر کے دکھاؤ نا۔ تو وہ تو کوئی مجھے فائنانس منسٹر نظر نہیں آ رہا جس نے پیسوں کے بغیر گروتھ کرا دی ہو باہر سے۔ اب تو ریمیٹنسز بھی اتنی آ رہی ہیں اینڈ اسٹل وی آر ان ٹربل۔ ٹھیک، تو اس لیے آئی تھنک یہ جو IMF وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ IMF پروگرام کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا بیکاز راستے میں ہی ہم بھاگ جاتے تھے، ہم نہیں اسٹاپ گو ہوتا تھا، 3%، 5%، 4%، پھر 2%، یہ اسٹاپ گو جیسے جیسے پیسے آتے تھے آپ خرچے کرنے شروع کر دیتے تھے، لونز لینے شروع کر دیتے تھے، پھر وہ گلے پڑ جاتی تھی، آپ لونز ریپے نہیں کر سکتے تھے، تو پھر آپ گرا دیتے تھے سارا کچھ کہ نہیں گروتھ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ انفلیشن شروع ہو جاتی تھی۔ تو آئی تھنک دس از بین دا ہسٹری آف پاکستان۔ اس کو کہتے ہیں انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے اسٹاپ گو، کہ جی گو اور وہ اٹ آل از لنکڈ ود فارن ایڈ اینڈ از لنکڈ ود انفلیشن اینڈ منی سپلائی۔ تو یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، بٹ میں نہیں سمجھتا کہ ان دا نیئر فیوچر ابھی اگلے 2-3 سال میں کوئی 5% گروتھ تک ہم بالکل نہیں جا سکتے ہم، جب تک جینیون فارن انویسٹمنٹ اور اپنی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو وداؤٹ دیٹ ہم نہیں کر سکیں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر ڈیفنس انڈسٹری آپ کی چل جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی دیٹ از گوئنگ ٹو بی این امپورٹنٹ انویسٹمنٹ بوم، مگر وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کتنے پیسے ایکچولی آتے ہیں، کتنی جلدی آتے ہیں، کس طریقے سے آتے ہیں اور وہ کس طریقے سے خرچ ہوتے ہیں۔ اگر وہی پیسے آپ نے ڈیفنس ایکسپینڈیچرز پہ کر دیے تو پھر انویسٹمنٹ کہاں ہوگی ان گروتھ ریلیٹڈ انڈسٹریز۔ اچھا سر صاحب، ایسے میں ایک بڑے تجزیہ کار اور ایک بڑے صحافی وہ ڈسکس کرتے دکھائی دیے، کسی میٹنگ میں کوئی بات ہوئی ہے کہ اس سیٹ اپ کو کچھ چینج کیا جا سکتا ہے مڈ وے اس سال کے، کہیں کوئی نہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ آپ نے وزیر خزانہ کی تو بات کی تھی، کیا حکومت میں کوئی اور بھی بدل سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ کیبنٹ کے اندر کوئی تبدیلیاں آئیں، یہ بالکل ممکن ہے کہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے یہ IMF کے پروگرام جو ہے بس ہو گیا نا اب، اور بہت تنگی ہو رہی ہے اور بڑی سخت تنقید ہو رہی ہے، عوام کے لیے کچھ کیا جائے، اس کے لیے خرچے کرنے پڑیں گے، ڈیفیسٹس رن کرنی پڑیں گی، تو اس کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کو آنے بتائیں ہم کیسے یہ کریں گے، تو اسی لیے وہ تنقید ہو رہی ہے فائنانس منسٹر صاحب کے اوپر۔ تو اب یہ ہے کہ یس آئی تھنک دیکھیے نا پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی، ایک مر کے 3 سال میں PIA کی ہے، جو کہ فرینکلی اگر یہی کرنا تھا تو یہ تو پہلے دن ہو سکتا تھا، اتنی لمبی چوڑی اس پہ کیا ڈرامہ کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی ڈسکوز پڑی ہوئی ہیں، اتنا کچھ پڑا ہوا ہے پرائیویٹائزیشن، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ سیاستدان اور یہ جو جنہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں دے ناٹ ڈیلیورنگ، ڈیلیوری یہ ہے کہ وہ ہو کہ جو آبجیکٹیوز ہیں وہ پورے ہوں، وہ ہو نہیں رہے ہیں۔ اچھا اس پہ کس کی غلطی ہے؟ اٹ از ناٹ دا پالیٹیشینز۔ میں آپ کو بتاؤں یہ اتنے بیوروکریٹک رولز بنے ہوئے ہیں کہ سب ڈرتے ہیں کہ ہم نے اگر اس کو جلدی کی تو کوئی نہ کوئی ہمارے پہ کیس بن جائے گا کل کو، اتنے اس کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، اور بیوروکریسی جو ہے کسی چیز کے اوپر نہیں کرنے دیتی آپ کو، وہ کہتے ہیں ہم کیوں کریں، آپ فیصلہ کریں، منسٹر کہتا ہے جی تسی گھگی مارو، وہ کہتا ہے ایسی نہیں مارنی، کل نو نیب آ جائے گی ساڑھے کو، اور یہاں جس طریقے سے نیب کو استعمال کیا گیا ہے تو وہ کانفیڈنس ہی نہیں کسی کے اندر، ڈیسیژنز آر ناٹ بینگ ٹیکن۔ آپ کے SIFC کے ہیڈ جو ہیں وہی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں، سرفراز صاحب، کہ بھائی فیصلے تو ہم کر رہے ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی،
تو وہ where is he pointing? He's pointing it to the civil and bureaucracy and to the civilian. اور civilian ministers کیا کریں, وہ کرنا بھی چاہیں تو بیوروکریٹس کرنے نہیں دیتے ہیں, وہ 100 چیزیں نکال کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا. تو آئی تھنک اس قسم کے اسٹرکچرل پرابلمس ہیں اینڈ ناٹ ایزی ٹو سالو. اور یہ اگر آپ کوئی لے بھی آئیں, کوئی بڑے وزٹس لے آئیں, پتہ نہیں کہاں سے لائیں گے, وزٹس لے آئیں جن کے پاس کوئی ایسی جادو ہے جو کہ آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, اور باقی اکانومسٹ کو نہیں پتا, تو اور یہ کوئی بڑی کوئی تبدیلی آ جائے گی. نو, ایک ہی سلسلے میں تبدیلی آ سکتی ہے بہتری کے لیے کہ یہ جو جنٹری ہے, ہماری رولنگ کلاس ہے, یہ اپنی تھوڑی جیبیں کاٹے اور عوام کے لیے اپنے پیسے, سارے پیسے کھا جاتے ہیں یہ. اگر یہ اپنی جیب سے وہ پیسے نکال کے عوام کے لیے نہیں کریں گے تو یہ کوئی اس ملک کو ہیلپ نہیں کر سکتا. غریب کی کوئی گروتھ ہو جو ہے اس کے کوئی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس بھی نہیں ہونے. اس کا مطلب ایسی نہ ہی سمجھیے. تو سمجھو نہ ہی. یہ جو مسئلہ سیٹ صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ پارٹ آف دا پرابلم ہے, تو یہ چیزیں تو وہ ہیں جو سب کو پتہ ہیں, لیکن ظاہر ہے ان کو رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایسا کون آئے گا جو یہ سارے مسائل حل کر پائے گا. یہ سوال اپنی جگہ پر برقرار. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے.